बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, वीडियो के अनुमान में आपने देख लिया 3 अफराद की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें बज़ाहिर मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों की मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक़ रखने वालों की हैं, मुख्तलिफ नस्लों से भी तल्लुक़ रखने वालों की हैं। लेकिन इसके बावजूद इनमें एक चीज़ मुश्तरक है, ये इंतहा के खूंखार हैं, दरिंदे हैं, जालिम हैं, गासिब हैं, बेरहम हैं। इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ इनमें पाई ही नहीं जाती। तो मैं इनका तारुफ करवा दूँ। पहली तस्वीर है जनाब मैंने कह दिया, नजायज़ गासिब काबज़ इसराइली सहूनी रियासत के वज़ीर आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की, जो कि नस्लन यहूदी हैं, मज़हबन भी यहूदी हैं। दूसरी तस्वीर है हमारे हमसाये मुल्क के वज़ीर आज़म, हिंदुस्तान, इंडिया या महाबात के वज़ीर आज़म की, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तीसरी, और वो हिंदू हैं मज़हबन, नरेंद्र मोदी साहब। तीसरी तस्वीर है जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, मेरे महबूब वज़ीर आज़म, इंतहाई लायक फायक, इंतहाई मुंतज़म आला, इंतहाई दयानतदार, ईमानदार। पता नहीं उनमें कौन कौन सी खूबियां हैं दुनिया जहान की। और सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि वो पाकिस्तानी ज़मीनी खुदा के आंख की आजकल तारा हैं। जिस तरह साबका अदवार में नवाज शरीफ, जरदारी, फिर नवाज शरीफ, फिर इमरान खान, फिर PDM उनकी आंख का तारा रहे हैं, इसी तरह ये उनकी आंख का तारा है। तो मैंने अर्ज कर दिया इनमें जो कॉमन चीज़ है, जो मुश्तरक चीज़ है तीनों में। लेकिन आगे बात बढ़ाने से पहले एक बात अर्ज कर दूं, कोई घर हो, कोई ख़ानदान हो, कोई कबीला हो, कोई माशा हो, कोई सोसाइटी हो, कोई रियासत हो, कोई हुकूमत हो, कोई अदारा हो, कोई कंपनी हो, वो उसी वक्त तक कायम रह सकते हैं जब तक वहाँ आइन की, कानून की, असूल की, ज़ाबत की, कायदे की हुक्मरानी हो। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाए तो वो ख़ानदान हो, वो घर हो, वो माशा हो, वो मुल्क हो, रियासत हो, जितने मर्जी उसके पास एटम बम हों, मिसाइल हों और पता नहीं कौन कौन सी हलाकत के चीज़ें हों, उनके जितने भी ताकतवर ज़मीनी खुदा हों, वो बिखर जाया करती है। हमारे सामने तारीख बड़ी पड़ी है इन्हीं मिसालों से, लेकिन हमको कहाँ इतनी फुर्सत हम तारीख पढ़ें। और फिर सबसे ज़्यादा जो हमारी बदबख्ती है, हम तारीख से कुछ सीखते नहीं। तो मेरा सवाल है हर सुनने वाले से, अपने दिल पे हाथ रख के खुदा को हाज़िर नाज़र जान के बताइए, क्या मकबूजा पाकिस्तानी जंगल में, मकबूजा पाकिस्तान नामी रियासत जंगल में अब को आइन, कोई कानून, कहीं कोई अदल, कोई इंसाफ, कोई असूल, कोई ज़ाब्ता नाम की चीज़ कहीं पाई जाती है? तो मुझे भी बताइएगा। अब मकबूजा पाकिस्तान के जंगल में एक ही सिक्का राइजुल वक्त है, वो है ताकतवर तरीन शख्स की अना, उसका इंतकाम और उसके ज़बान से निकले हुए अल्फाज नहीं, उसके दिल की ख्वाहिश। और उसके बाद एक और शख्सियत है जिसकी ख्वाहिशात का हमारा ज़मीनी खुदा बेशुमार एहतराम कर रहा है। उनका नाम है, वो मेरे महबूब हैं, जाती अबरा वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहिब और उनकी सपुत्री मेरी महबूब कायदा मरियम उज़्मा या मरियम सफदर। तो यही कानून है, सिर्फ यही आइन है। बाकी तो हर चीज़ पाकिस्तान में यहाँ से निकली थी वहीं वो बकौर शेर अफजल मरवत के बढ़ गई। तो हुजूर, यहाँ जिस भी घर में, मुआशरे में, मुल्क में, रियासत में
آئین قانون عدل انصاف اصول قواعد ضوابط نہ ہو، اس کو فنا ہونے سے، اس کو بکھرنے سے، تتر بتر ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، خواہ اس ریاست کے پاس کتنے ہی ہزاروں ایٹم بم ہوں، میزائل ہوں، کتنا ہی ہلاکت خیز اسلحہ ہو، یا پھر کتنا ہی طاقتور زمینی خدا ہو جس کے چہرے پہ ہر وقت کرختگی چھائی رہتی ہو۔ اب چلتے ہیں آگے۔ بنیامین نیتن یاہو ایک ناجائز یہودی نہیں، اسرائیلی ریاست کا وزیر اعظم ہے۔ یہ پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکا ہے اسرائیل کا۔ تو اس نے انتہا کر دی ہے فلسطینیوں پہ اور خصوصاً غزہ والوں پہ ظلم کی، جبر کی، بربریت کی، درندگی کی۔ اس نے وہاں ان کی نسل کشی کرنے کی تمام تر کوششیں کی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا ہلاکت خیز بم اسلحہ نہیں جو اس نے ان پہ نہ چلایا ہو، ان پہ نہ داغا ہو۔ تو خیر، یہ تو ہے یہودی، اور یہ اس سرزمین کا نہیں، یہ باہر کی سرزمین پہ جا کے صہیونیوں نے وہاں ایک اپنی نجائز ریاست قائم کر لی ہے ارض مقدس پہ۔ تو وہاں کے جو اثر رہائشی ہیں ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تمام فرقوں کے، زبور کے ماننے والے بھی ہیں، ستارہ شناس بھی ہیں۔ وہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں اپنی مادر وطن کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے۔ تو یہ تو ان پہ جو بھی ظلم جبر کر رہا ہے، درندگی بربریت دکھا رہا ہے نیتن یاہو، یہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس نسل سے نہیں، اس مذہب سے نہیں، اس دھرتی کا یہ بچہ نہیں، بیٹا نہیں، اس کا خون، تو اس کی درندگی بربریت کی سمجھ تو آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے کے وزیر اعظم ہیں، ہمسائے ملک کے، ہندوستان کے، بھارت کے، نریندرا مودی صاحب، اگر وہ بھی مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں پہ، جن میں سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں حتیٰ کہ، اگر یہ ان پہ ظلم بربریت درندگی کر رہا ہے، اس بھی کوئی سمجھ آتی ہے کہ اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ 80-85% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے کشمیر میں۔ تو یہ ہندو ہے نریندرا مودی، یہ ان پہ ظلم جبر کر رہا ہے، تو کوئی بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی غیر مذہبوں پہ درندگی کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر قابل ذلت بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم، جس کو کاکڑا ماکڑا شاکڑا کڑکڑ کہتے ہیں، یہ اور جو کچھ مسلم نقلی پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور صوبہ سرحد کا، یہ ظلم جبر زیادتی تشدد بربریت درندگی یہاں دکھا رہے ہیں پاکستان میں، اس پہ جتنی بھی شرمندگی کی جائے، جتنی بھی شرمساری کی جائے کم ہے۔ وہ کیوں؟ کہ یہ تو گھٹیا انسان مسلمان بھی ہے، اور اسی دھرتی کا، بلوچستان کے صوبہ ذوب کا یہ رہائشی بھی ہے، پاکستان کا رہائشی بھی ہے، پاکستان کا شہری بھی ہے، ریاست پاکستان کا، اور یہ سیاستدان بھی ہے، اور یہ گزشتہ ادوار میں بلوچ حقوق کی بات بھی کرتا رہا ہے۔ لیکن جو کچھ اب پاکستان میں ہو رہا ہے، جو بربریت ہو رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو درندگی ہو رہی ہے، جو خون خرابہ ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کا جو کھلواڑ ہو رہا ہے، جو شخصی آزادی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو قانون کا کھلواڑ ہو رہا ہے، ایسا تو شاید مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین میں بھی نہ ہوتا ہوگا۔ اور یہ کبھی بچوں کی کسی یونیورسٹی میں گھٹیا انسان چلا جاتا ہے، کبھی کسی یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے۔ پاکستان کے مسائل اتنے ہیں کہ اس جیسے گھٹیا انسان ہزار بھی مل کے ان کے حل نہیں کر سکتے۔ تو میں اسے کاکڑے ماکڑے شاکڑے کو بھی میں کیا کہوں، یہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں، یہ ان میں
حصہ دار ہے برابر کا۔ لیکن آگے آپ کو ایک اور عرض کر دوں، آپ سب کو پتا ہے چاروں آئی جی، چاروں صوبوں کے آئی جی یا ان کے نیچے متحد عملہ جو ہے پولیس کا، ہم ان کو ایسے ہی، میں آج تک ان سے نفرت کرتا رہا، ان پہ لعنت بھیجتا رہا، ان کو ان کے پتہ نہیں میں کیا کیا کہتا رہا۔ وہ بھی معصوم ہیں، اتنے معصوم نہیں، وہ خون خرابے میں، درندگی میں برابر کے حصے دار ہیں، لیکن یہ غلام ہیں چاروں آئی جی، یہ کاکڑا ماکڑا، یہ محسن نقوی، صوبہ سرحد اعلیٰ وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ اور باقی کے سارے دوسرے آئی جی، یہ سب غلام ابن غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ دربار عالیہ لال کرسی کے اور دربار عالیہ آپارا اسلام آباد کے۔ جو ان کو حکم ملتا ہے، یہ گھٹیا انسان، یہ بدبخت انسان، یہ بدبودار انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اپنے عہدوں کی خاطر، اپنی ترقی کی خاطر، اپنے خاندانی مفاد کی خاطر یہ وہی ظلم بربریت ہم غلاموں پہ شروع کر دیتے ہیں جس کا ان کو آرڈر ملتا، حکم ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں 2-3 دن سے کس طرح ایک پارٹی کے امیدواروں سے آر او کے دفتر میں پولیس کی موجودگی میں کاغذ چھینے جا رہے ہیں، ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے جا رہے انتخابات کے لیے، الیکشن کے لیے۔ اور تو اور میرا ساری زندگی اختلاف رہا ہے گجرات کے چودھریوں سے، ظہور الہی کے بیٹوں سے، منظور الہی کے بیٹے سے، اب بھی ہے، اب ختم نہیں ہوا، حالانکہ وہ عمران خان کا میرا خیال ہے صدر ہے پارٹی کا یا کیا ہے، لیکن میں کسی سے سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف کی وجہ سے اس حد تک اس درندگی، اس بربریت کا میں تو سوچ نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، میں تو ان کو سیاسی جو مخالفت ہے یا نظریاتی مخالفت ہے، میں تو کسی کو گالی دینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ تو جو اس کی مونس الہی کی والدہ، پرویز الہی کی بیگم اور میرے لیے میری قابل صد احترام، اور وہ پاکستانی اسٹیفن ہاکنگ شجاعت حسین کی چودھری کی سگی بہن، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جو بربریت ہوئی ہے، جس طرح اس سے کاغذات چھینے گئے ہیں پولیس کی موجودگی میں، جناب کون سا پاکستان، کیسا آزاد پاکستان، کیسی ہم نے آزادی پائی؟ لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ۔ اسی لیے تو مشرقی پاکستان والے آپ سے جان چھڑوا گئے تھے بنگالی۔ تو کیا اس ظلم سے، اس جبر سے جو ارشد شریف کے ساتھ کیا گیا، شہید کے ساتھ، جو عمران راز کے ساتھ کیا گیا، جو اب چوری پرویز الہی کی ضعیف بیوی پہ کیا گیا، میری بڑی بہن پہ، جو ڈاکٹر یاسمین راشدہ پہ کر رہے ہو، جو سنم جیت کو منصوب پہ کر رہے ہو، جو ضلع شاہ کے ساتھ کیا گیا، جو عمار آباد کے ساتھ کیا گیا، جو عمران ریاض کے ساتھ کیا گیا، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا گیا، وہ احتجاج کرنے والی میرے لیے قابل صد احترام، عزت مآب، عفت مآب بلوچ خواتین، نوجوان لڑکیوں، معصوم بچوں کے ساتھ کیا گیا، کیا اس خوف درندگی سے ہماری زبانیں بند کر لو گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے حقوق حاصل کر کے رہیں گے، اپنی شخصی آزادی لے کے رہیں گے، اپنی مادر وطن کو آپ جیسے گندے کیڑوں سے آزاد کروا کے رہیں گے۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ پاکستان زندہ باد، بدماشیہ مردہ باد، ککڑے مکڑے محسن نقوی سب درندے مردہ باد۔ اللہ حافظ۔